व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेट बैक आया जब 4 कंट्रीज जो है 3 ने हिंदुस्तान की तकलीद करते हुए पाकिस्तान में होने वाली साख सरबराही कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर दिया और उसके बाद जो है वो कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। बहुत बड़ा ब्लो है डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के पास आने के लिए इंडिया, अफगानिस्तान, चले इंडिया का तो खैर समझ आता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये तीनों कंट्रीज पता चाहिए चल रहा है कि 4 का अलायंस है जिसमें इंडिया इनको लीड कर रहा है। अफगानिस्तान भी उनके इन्फ्लुएंस में, बांग्लादेश तो वैसे उनके इन्फ्लुएंस में फांसी तक दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। ये सरबराही कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब लाहौर में, और ऑब्वियसली लाहौर में जो कारनामा वो करने जा रहे हैं परसों, उससे बहुत से लोगों को बहुत से खदशात हैं, और वो खदशात तसादुम के हैं, वो खदशात वायलेंस के हैं, वो खदशात उससे बढ़कर मुल्क में कोई बहुत बड़ी तब्दीली के भी हो सकते हैं जो लोग तज़िया दे रहे हैं इसके ऊपर। इन तमाम मामलों पे वो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसर वक्फा लेता हूँ, उसके बाद वापस इसी शो में 30 तारीख का मार्च इमरान साहब का, रेमंड का, और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इन दोनों मौज़ूआत पे आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। वेरी वार्म वेलकम बैक। बात में कर रहा था पाकिस्तान के इंटरनल और डिप्लोमेटिक मामलात की। हारून रशीद साहब, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। 4 कंट्रीज जो है उन्होंने बाइकआउट कर दिया सरबराही कॉन्फ्रेंस का, सार्क की, और वो मुलतवी हो गई है। अब सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस कैंसिल ही हो गई है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत शुरू हो गई है, और 30 तारीख को वहां पे मार्च भी होने जा रहा है। आपके नजदीक कोई प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पे, जिस तरह इतने अरसे से नवाज शरीफ साहब बगैर प्रेशर के कामयाब व कामरान होते नजर आए, पनामा मुबैना करप्शन में अभी भी कामयाब होंगे? हारून साहब। नहीं, प्रेशर तो बहुत बढ़ जाएगा। जो इंडिया का मामला है वो अलग है, इसलिए कि वो नवाज शरीफ साहब का कोई मसला हुकूमत का मसला नहीं, वो कौम का मसला है। ठीक है, और उसको उसी सतह पे देखना होगा, वो एक अलग बहस है। उसका भी अपना एक प्रेशर होगा, लेकिन वो तो सभी पर है, मिलिट्री लीडरशिप पे भी है, हुकूमत पे भी है, सारी कौम पे है, और उस सारी कौम को मिलकर उसे देखना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई है, एक तो उसका प्रेशर आएगा डेफिनेटली। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इंसाफ करेगी, जाहिर है करना पड़ेगा उसे। हालात ऐसे हैं कि इस तरह के केसेस में हर तरफ से प्रेशर होता है, और ये बड़ा अच्छा होता है कि उसमें एक जेन्युइन फैसला सामने आता है। और कोई भी मामला हो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ ही करना है। जिस तरह रजिस्ट्रार ने उसे मुस्तरद किया था वो बड़ा हैरान कुन वाक़या था, और जाहिर है उसको अब ठीक टेकअप कर लिया गया है। और वहाँ पे ये जाहिर है अगर तो ये बिल्कुल मासूम है तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं है तो जाहिर है उसका फैसला होगा, और हर एक का एक दिन फैसला होना होता है। जो गलती की उन्होंने मार्च के मामले में, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी। मौसम भी ऐसा नहीं है अच्छा, हालात भी कोई ख़ास नहीं हैं, फिर इंडिया के साथ जो कशीदगी हो गई तो शायद ज़्यादा लोग ना आए। लेकिन कमाल किया मुस्लिम लीग नून ने, कैसे? कि रोज़ उकसाया उन्हें, हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तमस्कर उड़ाया। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का उसूल ये है कि डोंट प्रोवोक द पीपल। अगर 20% लोग प्रवोक हो गए तो गवर्न नहीं हो सकता मुल्क, ये उसूल है। खूब प्रवोक किया, इतना तमस्कर उड़ाया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा कि वो बेरोजगार आदमी है। उस बेरोजगार आदमी ने मुल्क का, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स बनाया है। उस बेरोजगार ने वर्ल्ड कप जीता, उस बेरोजगार ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। वो मिडिल क्लास का आदमी है, बेरोजगार नहीं है, भीख नहीं मांगता, माले हराम नहीं कमाता। और आपके पास अगर अरबों हैं तो मशकूक हैं वैसे ही। और ये दौलत का क्या मुआवजा है जी? कोई बेरोजगार है या दौलतमंद है, या ये तो कोई कायदे आज़म भी ने भी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, उन्हें भी कोई कह देता कि बेरोजगार है। अच्छा, फिर कहा कि ट्रांसपोर्ट इनको दे देंगे, किराया दे देंगे। ये क्या है? ये तमस्खर उड़ाना बड़ी खतरनाक चीज होती है। इससे मोटिवेट हो गए, इमरान खान ने इसको बतौर चैलेंज के टेकअप किया, चंदा ज्यादा जमा होने लगा, उसका प्रेशर आएगा। और उसको जब ये क्वेश्चन इसमें रेज हुआ कि उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसने कहा उसके बाद अब उसने कहा हम एहतजाजी तहरीक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेशर तो आएगा। इस तरह के मामलात में बेहतरीन रवैया प्रेशर तो सर आएगा, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं सर, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। हारून साहब का पॉइंट आ गया, बिल्कुल ज्यादा आएगा। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट जरा मुख्तलिफ है। जब मुराद सही साहब से पूछूंगा, मुराद साहब, प्रेशर तो आता है जब आवाम सड़कों पे आती है, लेकिन कुछ हजार लोगों के आने से प्रेशर नहीं आता। आप लोगों की जो रैलियां हैं वो फजर को ख़त्म होनी होती है, लेकिन वो इशा के बाद ही ख़त्म हो जाती है। लोग उस तरह इंगेज नज़र नहीं आते रैलीज के अंदर। तो हारून साहब की बात फिलोसॉफिकली भी ठीक है, प्रैग्मेटिकली भी ठीक है कि जब आवाम सड़कों पे आएगी 20% तो गवर्न करना मुश्किल हो जाएगा।
प्रॉब्लम ये है कि आप तो 2% अवाम भी पाकिस्तान की नहीं ला सके सड़कों पे इतने अहम इशू के ऊपर। 30 तारीख को क्या तीर चलाएंगे आप जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, तादाद के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, ये काम तो हमने परवेज़ रशीद को सौंप दिया है, क्योंकि कुर्सियाँ गिनना, दरख्त गिनना और लोग गिनना ये उनका ही काम रहा है, बाकी उसके पास कोई काम नहीं है। उसके अलावा 30 तारीख को इंशाल्लाह आप देखेंगे। देखिए कामरान, ये मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, इमरान खान का नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे के हिसाब की बात हो रही है। ये पानामा लीक्स में जो इंकिशाफ तो लोग तो बाहर आए ना मेरे भाई, आपकी इस अपील पे लोगों के लिए इशू नहीं लग रहा। बिल्कुल आ रहे जी। देखिए कल से काफले जो है हमारे रवाना शुरू हो जाएंगे, और आप ये देख लीजिएगा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने जलसों का रिकॉर्ड बनाया है और अपना ही क्या होगा मुराद मेरे भाई, जलसा करके घर वापस चले जाएंगे आप लोग, हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात है, अच्छा जलसा हो गया। कामरान साहब, मैं इसका जवाब देता हूं, आप मुझे मौका दीजिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, पानामा लीक्स पे खामोशी, बहामास लीक्स के 12 घंटे बाद वजीर खजाना का बयान आता है कि नोटिस ले लिया गया और एक्शन किया जाएगा, ये वजीर खजाना साहब कहते हैं। पार्लियामेंट में हम रेफरेंस देते हैं, पानामा लीक्स में नाम आए प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन रेफरेंस भेज देते हैं इमरान खान का। नेब आपका खामोश, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब उनकी मीटिंग होती है तो आपका सेक्रेटरी लॉ तो आप अपनी बेबसी की दास्तान सुना रहे हैं मुझे। सुनिए जी सुनाइए। नहीं कामरान, इस तरह आप बात नहीं कर सकते। आप देखिए कि आपके इदारे हैं वो आपको डिलीवर करके नहीं दे रहे। आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ के आपका सेक्रेटरी लॉ के कहता है कि आपका मैंडेट नहीं है, आपका स्पीकर गैर जानिबदार होना चाहिए, जानिबदारी करके प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस को इग्नोर करके इमरान खान का भेज रहे हैं, हालांकि नाम किसका है? नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का है। उसके अलावा वजीर खजाना बहामास लीक्स के 12 घंटे बाद मुराद भाई मेरी बात सुने, इन चीजों को आप देखिए, थोड़ा ठंडा होके मेरी बात सुने। अगर ये इतनी बड़ी बेइंसाफियां हैं जी, ये अगर इतनी बड़ी बेइंसाफियां तो हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट इस पे खुद नोटिस लेती, लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी बेइंसाफियां नहीं है कोर्ट के नजदीक, तो इसलिए उन्होंने नोटिस नहीं लिया। सिंपल सी बात है। कामरान साहब, जी हारून साहब, दो ऑप्शन है। हारून साहब की जरा बात सुन लीजिए। हारून साहब, जी हारून साहब, एक मिनट सर, आप मुराद सईद से ये कह रहे हैं कि जरा ठंडे होके बात सुने। ठंडा ये कैसे हो सकता है? ठंडा नहीं हो सकता। अच्छा, ठंडा नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये तो ये होगी बात। अब मैं हुकूमत के पास आऊंगा एंड में, पहले मैं जाऊंगा शमीला साहब। कामरान जी मुराद भाई, जी फरमाए मुराद भाई। कामरान साहब, आपने जो जी कामरान साहब, देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है। अपोजिशन का लोगों ने हमें 80 लाख वोट दिया कि हम अपोजिशन का किरदार अदा करें। यहाँ पे पानामा लीक्स के बाद अरबों डॉलर्स की बात हो रही है, हम इसको भूल जाए। इदारों के अंदर करप्शन है। आपका नेब कह रहा है कि 12 अरब यौमिया पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है, हम इस पे भी खामोश हो जाए। ठीक है, आप खामोश ना हो कि वो हमें बताए कि कितनी मेरा आर्गुमेंट ये है कि मेरे भाई एफबीआर का काम ये नहीं जी, एफबीआर कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस काबिल नहीं समझा इस बात को कि ये कोई गलत बात है, वरना वो एफबीआर को इंस्ट्रक्ट करते, वरना वो हुकूमत को इंस्ट्रक्ट करते, उन्होंने नहीं समझा। तो आप लोगों से हमदर्दी है मुझे सिर्फ। चले बहरहाल मैं आगे जाऊंगा, मैं शमीला साहब के पास जाऊंगा। नहीं सुप्रीम कोर्ट हमदर्दी हमारे साथ नहीं। कामरान साहब, नहीं मुझे आपसे हमदर्दी है, सुप्रीम कोर्ट को आपसे हमदर्दी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपने साथ अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ हमदर्दी करे। यहाँ पे लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, 60% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका एक ऐसा हॉस्पिटल 35 साल में ये नहीं बना सकते कि अपना इलाज खुद भी कर सके। भाई आपका पॉइंट आ गया, हुकूमत के बाद तफसील से आ गया, मेरे बाकियों को भी टाइम देना है, क्यों दोबारा आपके पास आना है। थोड़ी सी थोड़ा हिम्मत करके दूसरों को भी टाइम ये देने दें। शमीला फारूकी साहिबा, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त नाकाबिल तस्खीर है अल्हम्दुलिल्लाह, और हुकूमत जो है उसको कोई हिला नहीं सकता। आप 30 मार्च को 30 करें मार्च, या आप कर लें अपना 18 अक्टूबर को जो आप करना चाह रहे हैं, हुकूमत को कोई हिला सकता। इंसाफ के तमाम ऐवान इनसे खुश हैं कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक जा रही है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, वरना कोर्ट अब तक खुद नोटिस ले चुका होता। आप लोग अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और आपके पल्ले कुछ नहीं है जनाब। जी शुक्रिया कामरान साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो मुकदमा है ये अवाम का मुकदमा है, ये ना ही पीपल्स पार्टी का अलग मुकदमा है, ना ही पीटीआई का, ना ही दीगर जमातों का। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं और सवालिया निशान आ रहे हैं, तो इसमें किसी किस्म की किसी को कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस तरीके से वो खुद
بارہا اپنے قوم سے خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے احتساب شروع کرو، وہ عملی طور پہ نظر آنا چاہیے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ آگے کا بتائیں نا مجھے، اب وہ تو نہیں ہو رہا، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اپنی ایک سولو فلائٹ پہ چلی گئی ہے نا، جس کے اندر وہ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور رائبن مارچ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز کو ایگزاسٹ کرنا چاہ رہی ہے، جس میں الیکشن کمیشن آ جاتا ہے، پاناما بل جو سینٹ میں پیپلز پارٹی نے داخل کیا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہر کوئی اس حوالے سے جوابات چاہتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر اگر لوگ پرائم منسٹرز جواب دے رہے ہیں پارلیمنٹ جا کے، ہمارے پرائم منسٹر نہیں دیتے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ ہر چیز کے اندر اپنے پیر کھینچتی ہے، تو اس میں اپوزیشن کیا کرے؟ کیونکہ اپوزیشن کو تو یہ کسی قسم کی کوئی گھاس ڈالتے نہیں ہے نا، یہ ایک حکومت نہیں چل رہی ہے، یہ ایک بادشاہت چل رہی ہے۔ اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی پرائم منسٹر صاحب بھی چلے جاتے ہیں جواب دینے کے لیے، پارلیمنٹ میں کوئی موجود نہیں ہوتا، ان کے وزراء موجود نہیں ہوتے، کوئی پالیسی ڈیسیشن کا پتہ نہیں چلتا۔ بھئی بھارت کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی جی؟ اس کے باوجود کامیاب ہے حکومت، پورا کر رہی ہے ٹینور اپنا، آپ لوگ بات بناتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیے بات، اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کسانوں کو انہوں نے دہشت گرد سمجھ کے ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن شروع کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود عوام ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ضمنی الیکشن جیتے ہیں گورنمنٹ نے، کشمیر میں آپ کو ہرایا ہے۔ نہیں دیکھیں، ضمنی الیکشن تو وہ حکومت جیتتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے۔ ضمنی الیکشن جیتنے میں میرا خیال ہے کہ آپ اس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حکومت کتنی پاپولر ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر اتنی ہی پاپولر ہے، اور جس طرح آپ نے ایک بڑا اچھا نقشہ کھینچا کہ جی ہر چیز سے مطمئن ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسان اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنا چاہ رہا ہے تو کیوں اس کو پکڑ کے بند کر رہے ہیں؟ نابینا پہ ڈنڈے چلاتے ہیں، ڈاکٹروں پہ ڈنڈے چلاتے ہیں، عورتوں پہ ڈنڈے چلاتے ہیں، کسی طبقے کو انہوں نے چھوڑا تو ہے نہیں۔ اب کسانوں کو اب آپ دیکھیے، پاکستان ایک ایگریرین کنٹری ہے، اور 48% جو ہے وہ جی ٹی پی گروتھ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ سیکٹر۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پہلی بار ہوا ہے کہ 0.19% نیگیٹو گروتھ دکھائی ہے سیکٹر میں۔ کوئی تو مسئلہ ہے نا، کلائمیٹک چینج ہو رہا ہے، کسانوں کو آپ نے کس قسم کے بینیفٹس دے رہے ہیں؟ آپ نے جو ایک فارمرز پیکیج اناؤنس کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ اگر کسان اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہا ہے تو اس کو سنیں، یہ تھوڑی کہ آپ اس کو ڈنڈے ہتھکڑیاں پہنائیں اور جیل میں ڈال دیں۔ بالکل ٹھیک۔ طارق فضل چودھری صاحب، پہلی دفعہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا سوال کیا کروں آپ سے۔ مبارکباد ہی بنتی ہے آپ کو ماشاءاللہ، جس کامیابی سے آپ نے اپوزیشن کے پاناما کے اوپر چیزوں کو ڈیل کیا، ٹیکل کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سرخرو ہوں گے اس کے اندر، مطلب یہ 30 کا مارچ ہو یا 18 اکتوبر کا مارچ ہو، آپ نے حکومت مدت پوری کریں گے اور پاناما کرپشن پہ آپ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کروائیں گے۔ یہی انالیسس میرا ٹھیک ہے؟ اور ہر جگہ سرخرو ہوں گے آپ الحمدللہ؟ طارق فضل چودھری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے دعوت دی۔ دیکھیں کامران صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں اور دیگر جماعتوں کی سیاست میں، بالخصوص تحریک انصاف کی سیاست میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک حقیقت پسندانہ جماعت ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں انہیں مد نظر بھی رکھتے ہیں، انہی کے مطابق اپنی پالیسیز بناتے ہیں، جوش خطابت میں اپنی آواز کو اونچا کر کے اور بڑی جذباتی انداز سے تقریر کر کے اپنی بے بنیاد باتوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم حق پہ ہیں۔ جب آپ کے پاس فیکٹس ہوں، فگر ہوں، تو آپ کو تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بڑے سکون سے بات کر سکتے ہیں، اور وہی ہمارا طریقہ کار ہے اور ہمارا وہی طرز سیاست ہے۔ چند باتیں محترم ہارون رشید صاحب نے کی ہیں، میں تھوڑا سا ان کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ ہماری لیڈر کا نام لیا گیا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، کہ انہوں نے ایک تمسخر اڑایا۔ میں معذرت سے یہ بات کہوں گا کہ تمسخر بالکل بھی نہیں اڑایا۔ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی اور ان کی ایک تصویر انہوں نے لگائی تھی، اور اس میں انہوں نے انہیں طنز کا نشانہ بنایا تھا، اور ان کے گھر کی ایک تصویر تھی، گھر کے اندرونی حصے کی ایک تصویر تھی، جس میں پرائم منسٹر صاحب کو دکھایا گیا اور کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا گیا کہ شاید لکھا تھا عمران صاحب نے بڑا کوئی جاؤ جلال ہے اور اس ٹائپ کی چیز ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو ذاتی طور پہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، سیاست کو نہیں، ان کی ذات کو۔ اس میں مریم بی بی نے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس اگر کوئی اور اس سے اچھا کام ہو تو وہ کر لیں، یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو بالکل فارغ ہے اور ان کے پاس اس سے بہتر کام کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ میرے بھائی مراد صاحب نے یہ کہا کہ جناب پرویز رشید صاحب کو کرسیوں گننے کا کام ہم نے دیا ہوا ہے۔ آنریبل پرویز رشید صاحب کرسیاں آپ کی نہیں گنتے، یہ جو میڈیا پاکستان کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے، اس نے اب پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی حقیقت
جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھنا شروع کر دیا ہے. وہ دھرنوں والے دن ختم ہو گئے ہیں کہ جب صرف کنٹینر پہ عمران خان صاحب کی تقریر نظر آتی تھی اور ان کی چہل قدمی جو ہے وہ 40-45 منٹ میڈیا دکھایا کرتا تھا اور ان کی کرسیاں خالی نہیں دھمک سے آپ لوگ ڈرتے تھے اس دھمک سے. خالی کرسیاں بھی دکھا دیتا ہے. ان کی چال ڈالتے دوسری بات وہ دن گئے. شیر آیا کیونکہ شیر تو آیا ہی نہیں. کامران صاحب جی 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 ضرور ضرور. دوسری بات یہ ہے, میں نے جو حقیقت پسندی کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم جتنی مرضی یہاں پہ تقریریں کر لیں آپ کے ٹاک شوز میں, ہم جتنی مرضی بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, جوش خطابت یہاں پہ دکھا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو. نہیں میری ذرا بات سن لیں نا, میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ضرور. میں آج آپ کی طارق فیض صاحب ایک منٹ رک جائیں ذرا. طارق فیض صاحب ایک منٹ سنیں. آج آپ کو محسوس نہیں ہو رہا میں آپ سے ایک قدم آگے جا کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں؟ دیکھیں نا آج تو پروگرام کا جوبن ہی چینج ہو گیا ہوا ہے. نہیں میرا خیال ہے آج آپ بھی خاصی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اللہ خوش رکھے آپ کو. چلے یہ آپ کا میں یہ نقطہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے جی میں یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہمارے ٹاک شو سے, ہمارے پریس کانفرنسز سے, ہمارے اخباری بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ وہ کسی بھی جماعت کا ہو. اصل جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ عوام نے کرنا ہوتا ہے, اور عوام نے جو فیصلہ ان کے دھرنوں کے جو مطالبے ہیں, احتجاج ہے, اس کے مقابلے میں ہماری سیاست کا فیصلہ یہ کیا کہ 4 ضمنی الیکشن ہوئے, چیچا وطنی میں, جیلم میں, وہاڑی میں اور ٹیکسلا میں, جن میں سے 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی تھیں. چیچا وطنی کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ اور ٹیکسلا جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ. سر یہ پوائنٹ تو آ گیا, میں اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, وہ میں نے اٹھا دیا تھا شکیلہ صاحبہ کے سامنے. اب آگے ایک اور بات دیکھیں, اداروں کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں جناب اداروں سے میں انصاف نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. آپ 4 پہلے حلقوں کی بات کرتے رہے, تینوں کا فیصلہ پاکستان کے عدالتوں نے کیا اور انصاف نے کیا ہے. آپ کو انصاف اداروں سے ملا. فی الحال آپ کے خلاف ہی ہیں فیصلے, لیکن بہرحال اب میں جاؤں ہارون صاحب کے پاس. الیکشن کمیشن میں بھی ہیں, سینٹ میں بھی ہیں. یہ آخری نقطہ کامران صاحب, سینٹ میں بھی آپ نے جو ہے پاناما لیکس کے حوالے سے اپنا لیکن آپ نے ٹیسٹ سے بس نہیں ہونا. طارق فیض صاحب آپ نے کھڑے رہنا اسی سٹینڈ پہ کہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی نواز شریف صاحب کی. اور آپ کو کیا چاہیے پلیز کیوں ان اداروں کو میرے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سینٹ آ جائے, مارچ آ جائے, سپریم کورٹ آ جائے, آپ نے انویسٹیگیشن نہیں ہونے دینی انشاءاللہ 2018 تک. اب اس میں آپ نے قائم رہنا, کمٹمنٹ دیں مجھے آپ, ٹھیک ہے نا. میں آگے جاتا ہوں ہارون رشید صاحب کے پاس. یار میں کہہ رہا ہوں آپ نے قائم رہنا, یہ نہ ہو کہ آپ کل انویسٹیگیشن کروانے خدا نخواستہ. بہرحال ہارون رشید صاحب جواب دے دیجئے. دیکھیں ذاتیات شروع کی عمران خان صاحب نے, اس لیے مریم صاحبہ نے جواب دیا. میں نے کہا آپ کو چل گیا ہوگا پتہ, پھر میں اگلا سوال کروں گا آپ سے. جی ہارون صاحب. گزارش یہ ہے, یہ تو رٹا ہوا سبق پڑھ رہے ہیں نا. کوئی ملک برباد ہو رہا ہے, 2-2.5 لاکھ بچے ہر سال مر جاتے ہیں پیدائش کے فوراً بعد, 1 لاکھ تو صرف سندھ میں مر جاتے ہیں. زراعت بالکل برباد ہو گئی اور سول ادارے بالکل تباہ ہو گئے. لا اینڈ آرڈر کی حالت خراب ہے. کہیں سنبھالا ہے تو فوج نے سنبھالا ہے, وزیرستان میں بھی, بلوچستان میں بھی, کراچی میں بھی. اور اگر قوم کو انہوں نے اتنا بےحس اور مردہ کر دیا, ویسے تو ضمنی الیکشن جیتنا تو کوئی کامیابی ہوتی ہی نہیں ہے. سارے سرکاری وسائل اس میں لگ جاتے ہیں. جیل میں تو سیلاب زدگان کے پیسے بھی دے دیے وہاں پہ. اور فواد صاحب کوئی بہت پاپولر امیدوار نہیں تھے, اندازہ تھا وہ 40,000 ووٹ لیں گے, یہ دگنے لیں گے. اس کے باوجود, اور شامل بھی وہ اسی وقت ہوئے تحریک انصاف میں, اس کو اگر یہ کامیابی سمجھتے ہیں, ہر حکمران یہی سمجھتا ہے, ہر حکمران پارٹی یہی دماغ میں تکبر ہوتا ہے. 10 سال کے بعد عوام اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں. وہ اس میں پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے عمران خان میں, اس کے مشیر اچھے نہیں ہیں, ورنہ یہ کیا ان کا تو کوئی کارنامہ ہے ہی نہیں. ساری قوم نے پریشر ڈال کے کسی طرح مجبور کر کے تو کشمیر پہ ایک تقریر ان سے کرائی جنرل اسمبلی میں, اور بڑی مشکل سے. خیر وہ تو تقریر تو اچھی کی, اس کی تعریف کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں یہ کیا, غلط کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک آدمی نے ایک غلط کام کیا, اس کے جواب میں آپ دوسرا غلط کام کریں, یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تکبر ہے, تکبر. کسی کو بے روزگار کہنا, اور بے روزگار پہلی بات تو ہے ہی نہیں, وہ بالکل اسی طرح بے روزگار ہے جیسے قائد اعظم بے روزگار تھے. قائد اعظم سے میں ان کا موازنہ نہیں کر رہا, کسی کا بھی قائد اعظم سے موازنہ نہیں ہے. بے روزگاری کیا ہوتی ہے؟ یہ تکبر ہے حضور, اور تکبر جو ہے کبریائی اللہ کی چادر ہے. ان میں سمجھ نہیں آ رہی, کسی کو بھی نہیں آئی. مجھے 48 سال جرنلزم میں ہو گیا, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ حکمران چلا جائے گا, یا کسی حکمران کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں جھک مار رہا ہوں. یہ تھوڑے دن اور ہیں, فرض کیجئے 2 سال نکال لیں, فرض کیجئے اگلا الیکشن بھی جیت لیں, انجام برا ہوگا. all is the well if the end is well. انجام ان سب کا برا ہونا ہے. حکومت میں رہ کے پیسے کمائے, یہی ہر ایک خبر, یا لوگ قتل ہوتے ہیں یا دھتکارے جاتے ہیں. ہر ایک عمران کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عزت کے ساتھ کون گیا قائد اعظم کے بعد؟ شاذ و نادر کوئی گیا ہے.
یہ بات انہیں سمجھ میں آئے گی نہیں. آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہوئی ہے, روپیہ کما رہے ہیں حکومت کا. یہ اس کو کہتے ہیں انٹاکسینیشن آف پاور, طاقت کا نشہ. یہ طاقت کے انسان کی پوری تاریخ ہی طاقت کا نشہ ہے, اسی میں انسان برباد ہوتا ہے. رائٹ. طارق فضل چودھری صاحب, یہ طاقت کے نشے کی پٹی اتاریں اور برے انجام سے بچیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جس بات کا گواہ پاکستان کا تمام میڈیا ہے, پاکستان کی پوری قوم ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری لیڈرشپ میں نہ کوئی تکبر ہے, نہ ان میں کوئی غرور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ خود اس بات کا تجزیہ فرمائیں. کامران صاحب, میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب کہ جو وزاداری کی سیاست میاں نواز شریف نے کی ہے پوری زندگی میں, خواہ وہ وزیر اعظم ہو, خواہ وہ اپوزیشن میں ہو, خواہ وہ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں, آج تک کبھی آپ نے میاں نواز شریف کے نام سے, میاں نواز شریف کے منہ سے کبھی عمران خان سنا ہے, کبھی مشرف سنا ہے؟ ہمیشہ عمران خان صاحب, مشرف صاحب, جو عمران خان صاحب نام لیتے ہیں میاں نواز شریف کا, اوے نواز شریف, اوے فلانے, تکبر ہم میں ہے یا تکبر ان میں ہے؟ تو خدا کے لیے یہ پٹی ہماری آنکھوں میں نہیں ہے. آپ لوگ اپنی پٹیاں کھولیں. کبھی بھی میاں نواز شریف کی تصدیق نہیں کی, انہوں نے کسی کے لیے کوئی ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس نہیں دیے, کبھی ان کے لیے انہوں نے کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں کیے کہ جو کسی کی شان میں کوئی گستاخی. ہمیشہ اپنے مخالفین کا احترام کیا, ہمیشہ اس میں مجھے بات کرنے کی اجازت ہے. جی سر, اجازت, یہ پورا شو آپ کا ہے. یہ ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کم بات کرتے ہیں, نام نہیں لیتے, اور انہوں نے ایک موقع پہ پیشنس کا مظاہرہ کیا, میں اس سے اگری کرتا ہوں. یہ پرویز رشید صاحب جو تقریریں کرتے ہیں خود کرتے ہیں, دانیال خود کرتا ہے, طلال چودھری خود کرتا ہے, اور کیسے کیسے جملے عمران خان صاحب کی بالکل حمایت نہیں کرتا, جو ان کا لب و لہجہ ہے. عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے بالکل غلط. سر ایک منٹ آ رہا ہوں آپ کی طرف. لیکن جواب میں یہ جو کچھ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں تکبر نہیں. تکبر اور ہوتا کیا ہے یار, اتنا تکبر ہے کہ خدا کی پناہ, اور اتنی کرپشن ہے خدا کی پناہ, اتنی سینٹرلائزیشن ہے کہ خدا کی پناہ. اسی خدا کی پناہ پہ ایک بریک لوں گا. کامران صاحب, طارق بھائی ایک منٹ آپ کو موقع ملا, میں واپس شمیلہ صاحبہ اور مراد صاحب کو انگیج کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ضرور رسپانس دیجئے گا تکبر کا اور اس کا. لیکن ایک اور بڑی اہم خبر ہے ویورز میرے پاس, رائٹرز کی سٹوری ہے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے. اس میں ایک بڑی الارمنگ سی بات انہوں نے بتائی ہے مجھے, اور وہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. وہ کہاں گیا کاغذ جو رائٹرز کا تھا, ابھی آپ کو بچا رہا ہوں کوٹ کروں آپ کے سامنے کہ کہا کیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے قریبی شخص نے, نام نہ بتانے کے اس میں یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے کہ جس کو بھی آرمی چیف لگاتے ہیں اس کے بعد وہ خود کو ناقابل تسخیر, میں غلط نہ بول جاؤں, وہ فوجی سربراہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ سوچ اپنانے میں کوئی دیر نہیں کرتے کہ وہ اب ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے قریبی مشیر نے رائٹرز جیسے معتبر ادارے کو بتایا. یہ بڑا اہم ایشو ہے, کتنا بڑا چیلنج ہے نئی جانشینی نواز شریف صاحب کے لیے, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. اور کیا پرائم منسٹر کی یہی سوچ ہے جو رائٹرز نے کوٹ کی ان کے مشیر کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں. ویورز, یہ جمہوریت نے نواز شریف صاحب کو بہت بچایا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ پیپلز پارٹی جیسی اپوزیشن جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے نا وہ ملائم ہوئی بھی ہے, کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ جیسے کہ 30 تاریخ کو یہ اب جا رہے ہیں رائیونٹ یا کوئی اس طرح کی اور کوئی دھرنے شرنے چلے تو حکومت کے ساتھ ساتھ سسٹم ہی پورا آؤٹ نہ ہو جائے. شیرہ فاروقی صاحبہ, ایم آئی رائٹ کہ آپ لوگوں کو بہت آپ اس جمہوریت کے آرگومنٹ نے نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ تقویت دی, پیناما سے بھی نکلا ہے, آپ ساتھ نہیں ملیں, آپ کی پارٹی ساتھ نہیں گئی, پی ٹی آئی کے یونٹی نہیں قائم ہوئی, تو بڑا فائدہ ملا ہے جمہوریت کے آرگومنٹ سے ان کو. شمیلہ صاحبہ, میں آتا ہوں مراد بھائی آپ کے پاس. نہیں کامران صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی ہے. پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے, بڑا خون بہا ہے اس جمہوریت کے لیے. ہم نے نواز شریف کو سپورٹ نہیں کیا, ہم نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا, اس ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کیا, اس کی کنٹینیوٹی کو سپورٹ کیا. دیکھیے عمران خان کنٹینر پہ رہے کئی دنوں تک, اس کا حاصل وصول کیا ہوا؟ عوام کے سامنے, میں اب وہ بات نہیں کہنا چاہتی, وہ ان کے پرسنل ایشوز ہیں اور ان کی ایک پرسنل لائف ہے, اس پہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن اس کنٹینر پہ اتنے دن ضائع کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟
کچھ بھی نہیں آپ نے جو ڈیموکریسی کے لیے کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا شمیرہ صاحبہ؟ پیناما کی تحقیقات تک نہیں کروا سکے آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. دیکھیے جی اگر آپ کے خیال میں اپوزیشن کا کام صرف ہر چیز پہ سڑکوں پہ آنا اور دھرنا دینا ہے, سڑکوں پہ نہیں منواتے ہیں آپ نواز شریف صاحب سے, پھر کرتی جی منواتے آپ پریشر ڈالتے ہیں ان سے, منواتے ہیں ان سے. دیکھیے منوانے کی کیا بات ہے, نواز شریف صاحب سے تو پتہ نہیں کون کیا منوا سکتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز موجود ہیں, جو سینٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, وہاں تو پیپلز پارٹی ایجیٹیٹ کر رہی ہے. دیکھیے نا, اگر آپ نے سڑکوں پر ہی آنا ہے تو آپ پہلے تمام کانسٹیٹیوشنل فورمز تو ایگزاسٹ کریں, آپ ان کو چھوڑ کے. اب دیکھیں معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کی اپنی پالیسی ہوگی, اپنی سیاست ہوگی دھرنے کی, لیکن وہ نیشنل اسمبلی میں تو آتے نہیں ہیں, سال میں شاید وہ ایک دو بار آتے ہیں. اداروں کی یہ پوزیشن ہے, الیکشن کمیشن کی اہلیت کو چیلنج کر دیا ہے, نواز شریف صاحب کی وکیل چیلنج کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ پوزیشن فائل ہے پاناما کو لے کے. قومی اسمبلی میں نواز شریف صاحب کی حکومت کی میجورٹی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اداروں میں. معذرت کے ساتھ وہ تمام ادارے جن کو اس وقت پرو ایکٹیو ہو کے اس پاناما کے ایشو کے اوپر اپنی کاروائی کرنی چاہیے تھی, جس میں ایف بی آر ہے, جس میں نیب ہے, جس میں الیکشن کمیشن ہے, انہوں نے تو کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مجھے آگے جانا جی, بالکل نہیں کیا تو کورٹ نے بھی ان کو نہیں کہا کہ کریں, عوام نے بھی نہیں کہا کریں. شمیرہ صاحبہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا آپ کے پوائنٹ آف ویو, یار آپ کا یا پی ٹی آئی کا, میں نے تو یہ حساب لگایا ہے. مراد سعید صاحب, یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے جی, یہ میرا مشاہدہ ہے, میرا یہ مشاہدہ ہے. کامران صاحب رائے تو ہارون صاحب ہے آپ ہو سکتی ہے, آپ کا اوپینین ہوگا, آپ کے اوپینین کو کوئی چیلنج کرنے والا تو ہے نہیں, ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہز اور ہر بالکل یہ میرا مشاہدہ ہے. لیکن اس وقت عوام کا سوال یہ بالکل ہے, ایک بچہ بھی آج پوچھ رہا ہے, کوئی بچہ نہیں پوچھ رہا, میں نے کسی بچے کو پوچھتا نہیں دیکھا, میں لوگوں سے ملتا ہوں کراچی میں, لاہور میں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, اگر میری بات سنیں کامران صاحب, کیا آپ کسانوں کو عوام نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتے ہیں, آپ ان کو عوام نہیں سمجھتے. وہ جو ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں, وہ جو اپنے رائٹ کے لیے وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ دو ایشوز کو مکس نہ کریں. کسانوں کا جواب میں دوں گا. دیکھیے ایک ایشو کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. بہرحال ہونے والا کچھ نہیں ہے, میں آگے چلتا ہوں. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اپنی سولو فلائٹ لے کے چلے گئے. دیکھیں جی, شبیلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, مراد صاحب کے پاس اپنی سٹرینتھ ہے سینٹ کے اندر, اور وہ سینٹ کے اندر ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. مراد سعید صاحب, حاصل وصول کیا ہوا یار دھرنوں کا؟ آپ نے کیسے یہ اوپینین بنا لیا کہ جی وہ اسٹریٹجی ڈیفیٹڈ ہے؟ جس طرح آپ نے اوپینین بنا لیا کہ یہ اسٹریٹجی آپ کی سکسیسفل ہے, لیکن شاید آپ مجھ سے بہتر الیکشن کمیشن کو اور وہ اداروں کو جانتے ہیں جن کو جی میں بالکل میرا مشاہدہ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, ابھی دیکھ لیجئے گا, آپ ابھی الیکشن کمیشن میں دیکھ لیجئے گا کیا ہونے والا ہے. آپ شاید بہتر جانتے ہیں, آپ شاید وہ ویسے آپ لوگوں نے بھگتا ہوا ہے, آپ کہہ نہیں رہی, آپ اظہار نہیں کر پا رہی, آپ لوگوں نے بھگتا ہوا ان سب کو. مراد سعید صاحب, حاصل وصول کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے تو بھگتا ہوا ہے, جبھی تو کہہ رہے ہیں. جی مراد بھائی, دیکھیں کامران صاحب, یہ جس طرح بائی الیکشنز کا بھی ذکر کر رہے تھے, اسی طرح کا خیال اور خوش فہمی مسلم لیگ قاب کو بھی تھی جب بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور وہ جیت رہے تھے. 2008 میں ان کا مکمل طور پہ صفایا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ 4 حلقے 3 حلقوں کا فیصلہ ہوا, کھل گئے, تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہو گیا, دانلی ثابت ہو گئی. تیسری بات انہوں نے کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا, وہ خاموش ہوتے ہیں. تو جناب والا بادشاہ سلامت حکم دیا کرتے ہیں, وہ کبھی گرد کشائی نہیں کرتے. 700 کروڑ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آپ نے اشتہارات دے دیے. پاکستان کے ابھی پی ایم ہاؤس میں ایک اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہا ہے, جو کہ 46 بندے اس میں کام کر رہے ہیں. بادشاہ سلامت کے لیے وہ 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں. 46 بندے امپلائڈ تو ہوئے یار, بے روزگاری کم ہو رہی ہے اس سے مراد بھائی. آگے سنیے 700 کروڑ آپ نے اشتہارات دے دیے. میری سوال کا قومی اسمبلی میں جواب تھا, 8.5 ارب آپ نے رائیونڈ میں بادشاہ سلامت کی سیکیورٹی کے اوپر 8 سال میں خرچ کیے. میں نہیں کہہ رہا, آپ کی خود اپنی جو پیسے آپ نے دیے تھے بجٹ میں وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے 2752 بندے بادشاہ سلامت اور ان کے خاندان کی سیکیورٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. لاہور کے اندر 1000 بندوں کے لیے ایک پولیس کا سپاہی ہے. آپ نے بادشاہ سلامت کے لیے 2500 سے زیادہ لوگ رکھ دیے. تو بادشاہ سلامت کبھی بولا نہیں کرتے. وہ آگے سنیں کامران صاحب, آگے پلیز مجھے موقع دیجیے. انہوں نے کہا تھا فیکٹس کا,
انہوں نے کہا فیکٹ کا. فیکٹ کیا ہے؟ 12 ارب پاکستان کے اندر یوں میں کرپشن ہوتی ہے, فیکٹ ہے. پاناما لیکس میں ان کے نام آئے, فیکٹ ہے. پاناما لیکس سے انہوں نے انکار کیا, نہیں کیا, فیکٹ ہے. 980 ارب کا پاور اینڈ واٹر اینڈ پاور منسٹری میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کرپشن ہوا, فیکٹ ہے. 10 ارب کا انہوں نے ریلوے کی منسٹری میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے کرپشن دکھائی, فیکٹ ہے. آپ نے پنجاب کے اندر 11 اداروں کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نیب کو آرڈر دیا کہ آپ تحقیقات کریں 11 اداروں کے اندر کرپشن ہوئی ہے. 2018 میں اگر پنجاب سے جیت گئے پھر کیا ہوگا؟ 20,000 ارب پاکستان کا پیسہ سوئس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, ہاں پڑا ہوا ہے, فیکٹ ہے. پاکستان کے اندر کیا اداروں نے کام کیا, نہیں کیا. اور مراد بھائی اب تھوڑی سی سانس لے لیں. پاکستان کے سنیں کامران صاحب, آخری منٹ جی میں سن چکا تھا, 2 منٹ دیں. انہوں نے کہا کہ ہماری کارکردگی پاکستان کے پچھلے 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ آئی, فیکٹ ہے. ان کے اپنے اکنامک انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں. پاکستان کے اندر پچھلے 2 سالوں میں 100 ٹیکسٹائل مل بند ہوئے, فیکٹ ہے. کیا مراد بھائی یہ تو پورا سیاسی ردیف اور قافیہ پڑھ دیا آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. یہ اب پوری میں آپ کو بتا رہا ہوں کامران صاحب, سیاسی فیکٹس کی غزل آپ کی ہوگی پوری. میں ذرا یار کاؤنٹر تو لے لوں, ٹھیک ہے. مجھے آپ سے آپ کے فیکٹس جو ہے میں چیک کروں گا. میں نے یہ باتیں اس لیے کی, میں نے یہ باتیں اس لیے کی کہ جب مریم صاحبہ کہتے ہیں کہ بے روزگار ہے تو عوام کے لیے بات کرنے والا بے روزگار تب لگے گا جب حکمرانوں کا پیسہ سمندر پار ہوگا, کرپشن جن کا کاروبار ہوگا, وہاں پہ تو آپ کو محب وطن بے روزگار لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب اتنی بڑی فیکٹ شیٹ پیش کر دی مراد بھائی نے, اب کچھ آپ کے پلے کہنے کے لیے ہے تو کہہ دیجئے, ورنہ میں بریک لے لیتا ہوں. یہ ہارون صاحب کو چلایا تو جی جیسے آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بریک سے پہلے تھوڑی سی نہیں آپ فرمائیے. ویسے تو میری خواہش یہ تھی کہ یہ جو لفاظی, اور میں تو اسے لفاظی نہیں بلکہ ایک مرثیہ کہوں گا, چیلنج کریں میرے فیکٹس کیونکہ یہ ہر پروگرام میں پڑھا جاتا ہے. چیلنج کریں میرے فیکٹس کو, میں ثابت کروں گا. چیلنج کریں. آپ نے دیکھا نہیں کہ میں مراد بھائی ذرا طارق صاحب کی بات سن لیں پلیز. جی کمپلیٹ کر لیں. بڑا میں محظوظ ہو رہا تھا اور میں اپنا چائے پی رہا تھا, اس لیے کہ جب یہ اس طرح کی گفتگو اس انداز سے کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ سیاست صرف لفاظی کا طنز و تضییق کے نشتر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کی تباہی کی داستان سنا رہے تھے اور آپ سکون سے چائے پی رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ملک کی, میں نے کہا میں اسے ایک مرثیہ سمجھتا ہوں جو ہر پروگرام میں پڑھا جاتا ہے, جو انہیں فیڈ کیا جاتا ہے اور یہ ریپروڈیوس کر دیتے ہیں. اچھا گزارش ہے جی کہ سیاست ایک بڑا ذمہ داری کا, تحمل, بردباری کا نام ہے. بالکل صحیح. لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, جماعت کو ووٹ دیتے ہیں, گورنمنٹ بنتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو ہم اپنی پرفارمنس سے, اپنی ڈیلیوری سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا. اور 5 سال بعد دوبارہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی سوچ, آپ کی فکر کے اگر عین مطابق نہیں تو نزدیک ترین بھی اگر کام کیا تو دوبارہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے. اس لیے بیسٹ جج جو ہوتے ہیں وہ عوام ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ جو آپ اس طرح کی رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں, جو دوسرے کو طنز و تضییق کا نشانہ بناتے ہیں, صرف احتجاج کے ذریعے زندہ رہنا چاہتے ہیں, صرف میڈیا پہ یہ ساری گفتگو کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو آپ موڑ لیں گے. کیا اہمیت ہے, الحمدللہ پاکستان کی عوام آج باشعور ہے. آج عوام کے اندر جی میں کہہ رہا ہوں آپ جیتے ہوئے میڈیا کو چھوڑیں, میڈیا جو کچھ کہتا ہے فیکٹس کو چلیں یہ تو کسی اور میں میڈیا کو کہنے کی بات نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں میڈیا پہ اس طرح کے طارق فضل بھائی آپ سکون کریں, آپ کو کچھ نہیں ہونے والا, میں آپ کو بھی لکھ کے دیتا ہوں, آپ ٹینشن نہ لیں. مجھے آگے جانے ہارون صاحب کے بعد. اللہ کی ذات بڑی ہے, اللہ کی ذات آپ کے ساتھ بڑی ہے, ہم تو صرف اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ہارون رشید صاحب ساری چیزیں قطع نظر اگر 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب پھر جیت گئے تو پھر تو آپ کا کرٹیسزم, مراد صاحب صاحب کرٹیسزم, شمیلہ صاحب کے ایلیگیشن سب غلط ثابت ہو جائیں گے نا اگر وہ جیت گئے 2018 میں دوبارہ. ایک تو یہ ہے کامران صاحب کہ اس طرح کے 6 مہینے آپ پروگرام کر دیں تو آپ کے بھی وزیر بننے کا بڑا چانس ہے. گزارش یہ ہے, اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک, گزارش یہ ہے کس کو اللہ نے کتنی مہلت دیا ہے. مہلت تو وہ فرعون, نمرود اور شداد کو بھی دیتا ہے, یہ تو بہرحال ہمارے ووٹوں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے اعتراضات بھی ہیں, اور صدام حسین اور قذافی اور حسنی مبارک بھی 30 40 سال حکومت کرتے ہیں. میں نے کہا تھا اصل دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ انجام بہتر ہو. انجام کسی حکمران کا کیوں بہتر نہیں ہوتا؟ سادہ سی بات ہے, کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اپوزیشن لیڈر کا بھی ویسے یہی حال ہے, پیپلز پارٹی کے سربراہ کا بھی ان کی
सारी दौलत इनकी मुल्क से बाहर पड़ी है और उस दौलत के मशकूक होने में कोई शुबा नहीं। लेट नाउ द कोर्ट डिसाइड, कोई वक्त आएगा इसका फैसला होगा। ये जो अपना क्या कह रहे हैं ना कि हम देखो, इतने मुराद सईद ने बहुत सी बातें की, कहीं एतराज़ भी हो सकता है, कहीं हमें उनकी जो फिगर जो उन्होंने पेश की उनसे इख्तलाफ भी हो सकता है। और उस पर ये फरमाते हैं कि मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये सारे चाय पी रहे हैं, एक दिन इन्हें पता चलेगा कि ये चाय इन्हें कितनी महंगी पड़ेगी। अच्छा ठीक, यही हारून साहब इतने कहना। तारिक फजल साहब, आइंदा आपको सपोर्ट नहीं करना मैंने प्रोग्राम में, देखे ना आपको ये वजारत का ताना मिल गया हारून साहब से, मेरे लिए तो बड़ा ताना ये बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे कहीं मैं जो है वो इस काम की तरफ निकला। हारून साहब से बड़ी ज्यादती की आपने मेरे साथ, लेकिन मैं एक ब्रेक लूंगा, कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, कर दी ज्यादती, एक ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक इसी बात। व्यूअर्स, आप भी यहीं, हम भी यहीं हैं, इंशाल्लाह हम रहेंगे इधर। तो 30 सितंबर को भी देखेंगे, होने वाला कुछ नहीं है, ये तमाम बातें हो सकता है मुराद सईद साहब की, हारून साहब की ठीक हो, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। 2018 तक जो है वो लगता है पोजीशन यही रहेगी। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए।